जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। अभी आपके सामने फ़ख्र बारकस हज़रत मौलाना अहमद बावज़ीर साहब क़िबला दामतुम खुसिया कामिल जामे निज़ामिया तफ़सीली ख़िताब समात फरमा रहे थे। दायान महफ़िल की जानिब से पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, गुले गुलजार ख़ादरियत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी अलमारूफ़ सज्जाद पाशा साहब क़िबला दामतुम खुसिया सज्जाद नशीन दरगाह शरीफ क़ादरी चमन का तहे दिल से इस्तक़बाल और खैर मक़दम किया जाता है। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं तमाम नौजवानों और बुज़ुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने नश्तों पर बैठ जाएँ। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में निगरान महफ़िल क़ायद अहले सुन्नत फ़ख्र दक्कन हज़रत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी अलमारूफ़ मुर्तज़ा बादशाह क़ादरी साहब नबीर हज़रत शेखुल इस्लाम क़ादरी चमन बानी व सरपरस्त आला सुन्नी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की तशरीफ़ आवारी होगी। हैदराबाद के मुमताज़ सना खां, वसीम रज़वी साहब और उनके साथी और जमात नूर मोहम्मदी बारकस के नात खां मंजूम नजराना अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करेंगे। और एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाइए, इंशाअल्लाह 12 रबीउल नूर को क़ादरी चमन दरगाह शरीफ में नमाज जुमा 12:30 बजे अदा की जाएगी। उसके फौरी बाद क़ायद अहले सुन्नत की निगरानी में मरकज़ी मिलाद जुलूस रवाना होगा और ठीक 2 बजे तारीख़ी मक्का मस्जिद पर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी अलमारूफ़ सज्जाद पाशा साहब क़िबला दामतुम खुसिया झंडी लहराकर, परचम लहराकर इस अज़ीमुश्शान 13वां मरकज़ी मिलाद जुलूस का इफ्तिताह करेंगे। और खुसूसी दुआ होगी सिराजुल मशाइख़ हज़रत मौलाना सैयद शाह क़बूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी साहब मोतमद सदर मंजिस उलमाए दक्कन व सज्जाद नशीन हज़रत कामिल अलैहिर्रहमा की खुसूसी दुआ होगी। और क़ायद अहले सुन्नत फ़ख्र दक्कन हज़रत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तज़ा बादशाह क़ादरी साहब बानी व सरपरस्त सुन्नी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया व ख़तीबुल हक़ हाफ़िज़ व क़ारी मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाज़ी चिश्ती साहब कन्वीनियर मरकज़ी जुलूस, इन दोनों हज़रात जुलूस की निगरानी फरमाएंगे। मैं तमाम नौजवानों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि वह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस अज़ीमुश्शान सुन्नी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 13वां मरकज़ी मिलाद जुलूस को कामयाब बनाए। आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि नमाज जुमा दरगाह शरीफ क़ादरी चमन में ठीक 12:30 बजे अदा की जाएगी। उसके बाद फौरी मरकज़ी जुलूस रवाना होगा। आइए बिला ताख़ीर हैदराबाद के मुमताज़ खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, ख़तीब नौजवान, मुखर्रिर शोला बयान, ख़तीब संजीदा बयान हज़रत मौलाना सैयद शाह अली हुसैनी क़ादरी अलमारूफ़ अली पाशा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वह आएँ और हम सबको मुखातिब फरमाएँ। हज़रत का इस्तक़बाल नारों से कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ بر آئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں اسٹیج پر تشریف فرما سیدی مرشدی مولائی اور خانواد قادری چمن کے شہزادگان فخر بارکس حضرت العلامہ مولانا احمد باوزیر صاحب حفظہ اللہ اور دیگر معزز و محترم حاضرین کا استقبال کرتا ہوں. ہم نے ابھی دو پرمغز خطابوں کو سنا اور انہی خطابات کو آگے چلاتے ہوئے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بھی اپنا خطاب آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا. قرآن مجید میں جا بجا حضور کی آمد کا ذکر ہوا. کہیں ارشاد ہوا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور کہیں پر ارشاد ہوا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا جبکہ ان کے لیے ان کے نفسوں میں سے اپنے حبیب پاک کو مبعوث فرمایا. کہیں پر فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور تشریف لائے ہیں اور ایک واضح کتاب تشریف لائی ہے. کہیں پر فرمایا: انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ فرما رہا ہے اے حبیب جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے کہ یہ دنیا جو گناہوں کی تاریکیوں میں چھپ چکی تھی، آپ اس تاریکیوں کو مٹانے والے ہیں. اس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ نے حضور پاک کی آمد کا خوب چرچا کیا، حضور پاک کی اس امت میں تشریف لانے کا خوب ذکر فرمایا. اور اس ذکر کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند کر دیا ہے. اور اس بلندی کا عالم بھی اس طریقے کا ہے، اس بلندی کی کیفیت بھی اس طرح کی ہے. یہ عظمتوں کی بلندی، یہ رفعتوں کی بلندی، یہ آپ کی شان کی بلندی یوں ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے حبیب ہر آن آپ کی شان بلند ہی بلند ہو رہی ہے. کوئی لاکھ کوشش کرے، کوئی کتنی ہی سازش کرے، کوئی کتنی ہی اپنی جد و جہد کر لے،
لیکن وہ آپ کی شان میں کمی نہیں کر سکتا، آپ کی شان میں کوئی کمی تنقیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی شان کو اللہ نے بلند کر دیا ہے، اور یہ شان ہر آن ہر لمحہ بلند ہونے والی ہے۔ برادران عزیز، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اپنے امتیوں سے ہے، مومنین سے ہے، کیسا تعلق ہے؟ اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے لوگوں سنو کہ نبی پاک کی جو ذات گرامی ہے، جو حضور پاک کی جو ذات ہے، وہ مومنین سے خوب قریب ہے، خوب سے خوب قریب ہے۔ ایک ترجمہ اس کا قریب کا ہوتا ہے، ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مومنین کے پاس خوب سے خوب عظمت والی ہے، کہ جیسے مومنین اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، مومنین اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، دوست احباب سے محبت کرتے ہیں، تو جان لو اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ تمام محبتوں سے بڑھ کر کسی کی محبت ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ تمام خرابتوں سے بڑھ کر کسی کی خرابت ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خرابت ہے، اور یہ تمام تعلقوں سے بڑھ کر کوئی تعلق ہے، تمام نسبتوں سے بڑھ کر کوئی نسبت ہے تو سرور کائنات کی نسبت ہے، اور اس نسبت کو اللہ بیان فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے لوگوں سنو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تم اپنی جانوں کو زیادہ قریب سمجھتے ہو، جانوں کو زیادہ اہمیت والا سمجھتے ہو، سنو تمہارے پاس تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہمارے حبیب پاک کی محبت ہے۔ برادران عزیز، اللہ ہم کو تعلق بالرسول کی دعوت بھی دے رہا ہے اور اس کی اہمیت بھی سمجھا رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے حضور پاک کی عظمتوں کا ذکر کیا، اور اس رفعت شان کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ اس حدیث پاک سے بھی ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال بیان کر رہا ہے کہ حضور پاک کا جو ذکر ہے، حضور پاک کی جو رفعت و شان ہے وہ کیسی ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے اے حبیب اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے میرے حبیب سن لیجئے کہ میں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میری یاد ہوگی، وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا، وہاں وہاں آپ کی یاد ہوگی۔ اور یہاں اس حدیث پاک کے الفاظ کو تھوڑا غور کریں تو بات اور واضح ہوگی کہ یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، یعنی سابق سے، پہلے سے، آئندہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مستقبل کی یا حال کی بات اللہ نہیں فرما رہا ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں سے میرا ذکر شروع ہوا ہے، جہاں سے میری یاد شروع ہوئی ہے، میں نے اپنی یاد کے ساتھ حبیب آپ کی یاد کو جوڑ دیا ہے، کہ آدم نے مجھے یاد کیا، آدم نے میرے نام پاک کو دیکھا تو اس کے ساتھ منسلک محمد رسول اللہ کا نام دیکھا، نوح نے میرے نام کو یاد کیا تو آپ کو یاد کیا، اسی طرح ابراہیم نے یاد کیا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی تذکرہ ہوا، موسیٰ نے یاد کیا میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی تذکرہ ہوا، کیونکہ جب انبیاء علیہم السلام کے نبوت کی بات آئی وہاں پر علیین میں، عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا انبیاء سے، اے انبیاء میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، میں تمہیں مقام و مرتبہ دے رہا ہوں، میں تمہیں پیغام رسالت دے رہا ہوں، لیکن ایک شرط پر دے رہا ہوں کہ میرے حبیب جب کبھی تمہارے پاس آئیں گے تم اپنی نبوت کو چھوڑو گے، میرے حبیب کا چرچا کرو گے۔ برادران عزیز، تو وہاں سے حضور پاک کا ذکر شروع ہوا، کہ جہاں سے مخلوق کی ابتدا شروع ہوئی، جہاں سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، وہاں سے حضور پاک کے ذکر کو عام کیا، ہر نبی کو مامور کیا کہ تم اپنے امتیوں کو اس بات کی تعلیم دو، تلقین کرو کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، اور اگر وہ آ جائے تو ان کے کلمے تحت ہم سب کو ان کے ماتحت چلنا ہے، ان کے جھنڈے تحت ہمیں چلنا ہے، ان کے پیروکار ہمیں بننا ہے، ان کے متبع ہمیں بننا ہے۔ لیکن خوش قسمت یہ امت ہے کہ اللہ نے اس امت کو چنا موضوع نبی پاک کی تشریف آوری کے لیے، اسی لیے تو مومنین سے خطاب فرما کر
اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق کے ساری امتیں متمنی تھی، منتظر تھی۔ حضرت آدم نے اپنی امت کو تیار کیا، حضرت شیس نے اپنی امت کو تیار کیا، حضرت ادریس نے اپنی امت کو تیار کیا، حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو تیار کیا، حضرت اسحاق نے اپنی امت کو تیار کیا۔ ہر نبی نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو یہی بتایا ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کے انتظار میں ہیں، ہم ان کے انتظار میں ہیں، اور اگر وہ آ جائیں تو ہم خوش قسمت ہیں۔ نبیوں نے دعا کی، حبیب اے اللہ تو ہماری نبوت لے لے، اپنے حبیب کا امتی ہم کو بنا دے، لیکن اللہ نے یہ نصیب کس کے ذمن رکھا ہے، یہ کس کے نصیب میں یہ خوش قسمتی رکھی ہے؟ تو اس امت کی نصیب میں اللہ نے یہ خوش قسمتی رکھی کہ جس کی تمنا انبیاء نے کی ہے، ساری امتوں نے کی ہے، اور اسی لیے اس امت کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے امت سنو کہ تم بہترین ہو، تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے پیارے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے امت کنتم خیر امت، تم بہترین ہو، سب سے اچھے تم، سب سے پیارے تم۔ رب ذوالجلال ہمیں خطاب کر کر کہہ رہا ہے، کیا بات ہے۔ جب ہم سنتے ہیں اس آیت کو بڑے مسرور ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے کلام مجید میں اس امت کا ذکر فرما رہا ہے، وہ بھی اتنے پیارے انداز میں کہ ساری امتیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب موجود تھی، سب میں کمالات ہیں، سب میں اچھائیاں ہیں، سب میں خوبیاں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بہترین کہا، ہمیں سب سے اچھا کہا، ہمیں سب سے پیارا کہا۔ بات کیا ہے؟ جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں، ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، ہماری کیفیات کو دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ عمریں ان کی بڑی، جسم ان کا بڑا، عبادت ان کی بڑی، علم ان کا بڑا۔ ارے پہاڑ توڑ کر گھر بنا دے وہ امتیں، اتنی بڑی بڑی عمریں والی کہ 400 500 برس کی ان کی عبادتیں ہو جائیں، اتنی لمبی عبادتوں والی امتیں، اور ہم پست قد بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، کم علم بھی ہے، کم عمر بھی ہیں، عبادتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، غفلتیں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اور خوب زیادہ خرابیاں بھی ہیں، اور جو گناہ ان کے پاس ایک ایک کر کے تھے وہ سارے گناہ اس امت میں پائے جا رہے بھی ہیں۔ پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین ہو، تم اچھے ہو، تم پیارے ہو، تم اچھے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ہمارا علم نہیں ہے، وجہ ہماری عبادت نہیں ہے، وجہ ہماری جسامت نہیں ہے، وجہ ہماری خوبصورتی نہیں ہے، وجہ ہماری ظاہری اسباب، ہمارا جسم، ہمارا وجود نہیں ہے، وجہ ہے حضور پاک کی نسبت ہے، وجہ حضور پاک کی عظمت ہے، وجہ اس امت میں حضور کی تشریف آوری ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے تم کمزور ہوں گے، ناتواں ہوں گے، کم علم ہوں گے، کم خد ہوں گے، کم عمر ہوں گے، کم عبادت ہوں گے، لیکن سب سے بہترین نسبت والے تم ہو، کیونکہ تمہاری نسبت حضور پاک کی حاصل ہے، تم امتی میرے حبیب کے ہو۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا، ساری امتیں جمع ہوں گی، سب سے پہلے جنت میں کسی امت کو بھیجوں گا، تو پروردگار فرماتا ہے میں اپنے حبیب کی امت کو بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برادران عزیز، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا تعارف قرآن دیتا ہے بہتری سے، تو اس کی وجہ حضور پاک کی نسبت ہے۔ اور اگر آج بھی بہتر بننا چاہتے ہیں، آج بھی عظمت والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقام میں بہت بلند بننا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی ایک ہی ہوگی کہ حضور پاک سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، حضور پاک سے نسبت مضبوط ہو جائے گی، ہماری زندگی حضور پاک کے نقش قدم پر چلنے والی ہو جائے گی، تو پھر ہم اسی بلندی والے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، تو پروردگار عالم نے فرما دیا کہ اے حبیب
جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میں ہم اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ دیا ہوں کہ میرا ذکر آپ کے ذکر کے بغیر مکمل ہونے نہیں دوں گا. چاہے کلمہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے قرآن ہو، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے بندے آپ کو بھی یاد کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران عزیز، اب ہم اگر حضور پاک کی عظمتوں کو جانتے ہیں تو ان عظمتوں کے اظہار کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو معجزات عطا فرمائے تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ اس امت میں ثابت ہو، اس امت کو سمجھ میں آئے کہ آپ کی ذات گرامی کیا بلند پایا ذات گرامی ہے. اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے. اور اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں، جب ہم خلقت کائنات کو دیکھتے ہیں، نزول قرآن کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے پیدا ہونے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی جینے کو دیکھتے ہیں، ان کے مرنے کو دیکھتے ہیں، وہاں حشر میں اٹھنے کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک بات کو دیکھیں گے تو بات ایک سمجھ میں آئے گی کہ اس کے پیچھے ایک ہی اصل ہے، ایک ہی قاعدے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ ان کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مرنے کی وجہ کیا ہے؟ خبر میں لٹائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہاں سوال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہاں سے اٹھائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ حشر میں جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جنت و دوزخ کی وجہ کیا ہے؟ تو ان تمام کے پیچھے ایک ہی قاعدہ آپ کو نظر آئے گا. اس کی وجہ ہے اللہ کی معرفت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو. دو چیزیں، ایک پروردگار کی معرفت، اس کی عظمت معلوم ہو، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی خالقیت، اس کی ربوبیت معلوم ہو. اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور پاک کا جو مقام پروردگار نے عطا فرمایا، حضور پاک کا مقام جو اللہ کے پاس ہے، وہ معلوم ہو. قرآن مجید پڑھیں گے تو یہی چیز ظاہر ہوگی. اور جہاں جہاں انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے ہر ایک نبی کو کچھ معجزات عطا فرمائے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ معجزہ، کرامت، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ اس کے لغوی معنی کو دیکھیں گے، اس کی بنیاد کو دیکھیں گے کہ یہ کس لفظ سے بنا ہے، تو یہ عجزن سے بنا ہے. عجزن کا مطلب ہے عاجز آ جانا، عاجز آ جانا، کہ جہاں آدمی سرنڈر کر دے کہ بھئی یہ میرے بس کا نہیں، this is not possible، یہ ہو نہیں سکتا، وہاں اپنی عاجزی کا اظہار کر دے. ایسی چیز کو معجزہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو عاجز کر دے، لوگوں کی عقلوں کو، ان کے جسموں کو، ان کے فکروں کو عاجز کر دے. ایسے کام نامے کا نام، ایسے عمل کا نام معجزہ ہے. اور ایسا کوئی کارنامہ جب رونما ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ معجزہ عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ معجزہ عطا کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف آ جائے، کہ وہ ایسا کام ہو جاتا ہے جو آدمی کی عقل میں نہ سمائے، اس کی بس سے باہر کا ہو، تو آدمی خود بخود وہاں توجہ دینے لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا بھائی، یہ کیسے ہو گیا ہے. تو جب عقلیں وہاں مبذول ہوتی ہیں، توجہ ساری اس طرف آ جاتی ہے، تو پھر انبیاء علیہم السلام مخلوق کی وہ توجہ کو لے کر خالق کائنات سے جوڑ دیتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو اس کی عطا سے ہوا ہے، یہ تو اس کی قدرت سے ہوا ہے، یہ ساری طاقتیں اس کی ہیں، اس کی دی ہوئی ہے. تو بندہ رب سے جڑ جائے، اس کے لیے معجزوں کا ظہور ہوتا تھا. دوسری چیز کہ وہ جو جس کو معجزہ عطا کیا گیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہو کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے. نعوذ باللہ آج لوگ کہتے ہیں ہماری طرح نہیں، اللہ نے ان کو خاص مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں. یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے. برادران عزیز، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات آتی ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں سابقہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا ذکر آیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سنا ہے،